अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ख़ुसूसी अफराद की एक्सेप्टेंस नहीं है, इसी वजह से आपको इनकी विजिबिलिटी भी नज़र नहीं आती है। ये कहीं भी आपको रेस्टोरेंट में, मॉल्स में, पार्क्स में बहुत कम नज़र आएंगे। जिस खानदान में भी ऐसा फ़र्द मौजूद होता है जो डिफरेंटली एबल्ड होता है, तो उनकी पूरी कोशिश होती है उसे छुपा दिया जाए, दुनिया से अलग कर दिया जाए, और रोज़गार के दरवाजे तो वैसे ही ये मुआशरा उन पर बंद कर देता है। सितम ज़रीफ़ी उसके ऊपर ये है कि हम उनकी मज़ीद दिल आज़ारी करने के लिए ऐसी इस्तेलात इस्तेमाल करते हैं जैसे कि माजूर, मोहताज। हालांकि उसमें कोई कमी नहीं है, वो एक मुकम्मल इंसान है, बात सिर्फ मौके की है, टैलेंट उसमें मौजूद है। हमें उसकी सलाहियतों को निखारना है ताकि वो मुल्क कौम की तरक्की कर सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की 16% आबादी ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जो खुसूसी अफराद हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हमें ये देखना है कि हमें इन लोगों को कैसे पब्लिक स्फीयर में लेकर आना है, कौमी धारे में लेकर आना है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो एक लंबी फहरिस्त है, कवानीन की एक लंबी लिस्ट मौजूद है कि जब तक वो चेक लिस्ट पूरी नहीं होती वो वाले कारोबार उनको ग्रीन लाइट नहीं मिलती। वो फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपको ख़ास तौर पर पार्किंग स्पॉट्स नज़र आएंगे, वॉशरूम्स के दरवाजे चौड़े रखे जाएंगे, आपको ये लोग पब्लिक स्फीयर में नज़र आएंगे। पाकिस्तान में हम खुसूसी अफराद को मरकजी धारे में कैसे ला सकते हैं, उनकी सलाहियतों को कैसे निखार सकते हैं और उनको ये कैसे एहसास दिला सकते हैं कि आप भी हमारी तरह मुकम्मल हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए दो मुआज़िज़ मेहमानों ने। अमीन हाशवानी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट नाउ PDP, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इन अफराद के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमें ज्वाइन किए राजा इमरान हुसैन साहब ने, इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, समाजी कारकुन हैं आप। गुफ्तगू का आगाज़ अमीन हाशवानी साहब से करेंगे। अमीन हाशवानी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर हम स्टैट्स आदाद शुमार की बात करें तो नादरा और PBS हमें ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि 2% है हमारी आबादी का खुसूसी अफराद पर मुश्तमिल, जबकि UNDP हमें ये बताता है कि 6.2% पाकिस्तान में अफराद जो हैं वो खुसूसी अफराद हैं। तो क्या ये जो आदाद शुमार है ये दुरुस्त है या इनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है? ये दोनों गलत है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये, अगर आप सवाल ही अगर आप गलत पूछेंगे तो आपको जवाब भी आपको गलत मिलेगा। तो जो पाकिस्तान का जो सर्वेज होते हैं उसमें जो डिसेबिलिटी का सेक्शन ही सही नहीं होता है, क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपका स्टेटिस्टिक्स ही सही नहीं आता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड का जैसा आपने कहा 15 से 16% होता है, आप समझें कि कराची, पूरी कराची की आवाम जो पॉपुलेशन है, कराची बहुत बड़ा शहर है, आप समझे पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक आवाम है जिसको डिसेबिलिटी का इशू है। और हमने जब स्टार्ट किया था ये नाउ PDP 15 साल पहले, तो आप ये आप अंदाजा लगाएं कि हमने सर्वे किया था तो उसमें 95% आवाम वो है जो डिसेबिलिटी की जो है उसको ना तो क्वालिटी हेल्थ ना तो क्वालिटी एजुकेशन उसको फराम की गई है, राइट। तो आप सोचे कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान तरक्की कैसा कर सकते हैं अगर आप समझे कि कराची जितनी बड़ी आबादी को ना आपने हेल्थ देना, ना आपने एजुकेशन देना, ना तो आपने अपॉर्चुनिटी देना। तो उसके वजह से नाउ PDP हमने बिल्कुल फोकस किया है कि इस सेक्टर को हम कैसा मेन स्ट्रीम पे ला सके। जैसा आपने कहा कि इसको आप ये नहीं देखें, ना तो हम कहते हैं चैरिटी केस देखें कि भी पैसे दे दें चले दिल खुश कर ले, नो, इन सब में पोटेंशियल्स है। मैं चश्मा पहना हूं, अगर मैं उतार दूं तो मैं भी डिसेबल्ड हो जाऊं, मैं आपकी स्क्रीन बराबर से नहीं देख सकता हूं, राइट। अगर मुझे एक स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है, मेरे फ्रैक्चर हो जाता है, मैं 2 महीने के लिए मैं डिसेबल्ड हो जाऊंगा। तो जो बंदा डिसेबल्ड नहीं होता है, सच सोसाइटी की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो उस इंडिविजुअल को डिसेबल्ड करता है। ये बहुत, यानी कि बीमार जो है वो आपकी सोच होती है, समाजी रवैये बीमार होते हैं, किसी इंसान में वो बीमारी नहीं होती है। हमें रवैये चेंज करने हैं। राजा इमरान हुसैन साहब, क्या वजह है कि हमारे मुआशरे के जी फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बाथरूम की बात की, अगर आप देखें बहुत सारी बिल्डिंग उसमें एलिवेटर्स नहीं होते हैं,
بہت ساری بینکس ہے اس میں ریمپ نہیں ہوتا ہے, ویل چیئر ایکسیس نہیں ہوتا ہے, رائٹ. آپ کسی کو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, ایک چھوٹی سی آپ چیز کر دیں اس سے آپ کا صحیح ہو جائے گا. جارج امین ہاشمانی صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں یہ قبول کر پاتے کہ جو دوسرا انسان ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی ٹول, کوئی ٹیکنیک, کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اسسٹ کریں گے تو وہ کسی طریقے سے اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئے گا, اور ہم اس کو بند کر دیتے ہیں کمروں میں. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہم ابھی بھی 61 51 کے اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جب ایک معذور بچہ کسی کے گھر پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو اس لیے چھپا دیتے تھے کہ معاشرے والے یہ کہیں گے کہ یہ اس کے ماں باپ کی کسی غلطی کی سزا ہے یا کچھ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ دوسرے گیسٹ نے بھی کچھ چیزوں پہ ڈسکس کیا. ایک سمپل سی بات ہے کہ اس وقت ہم کچھ انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں لائک مائک, ہیڈ فون وغیرہ, وہ صرف اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچ سکے اور ہماری بات کلیئرلی جا سکے. نہ تو آپ جو ہیں ڈیف ہیں, نہ ہی جو سننے والے ہیں وہ ڈیف ہیں, لیکن یہ ایک چیز استعمال کی جا رہی ہے تاکہ وہ ان تک ہماری آواز پہنچ سکے. ایسے ہی جب آپ اپنی گاڑی پہ اسٹوڈیو آئی ہوں گی تو آپ کی گاڑی کے 4 ویلز ہیں. ایسے ہی جب کوئی فزیکل ہینڈی کیپ جو ہے وہ اپنی ویل چیئر یوز کرتا ہے جس کے 2 ٹائر لگے ہوتے ہیں, وہ اپنی سہولت کے لیے یوز کر رہا ہے, تو جب اس کو دیکھتے ہیں لوگ تو اس کو ڈسیبل کہتے ہیں, جبکہ آپ کو اور باقی اس طرح کے لوگوں کو کوئی اس نظر سے نہیں دیکھتا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے ہماری عوام کے اندر. انہیں اس چیز سے آگاہی دینا بہت ضروری ہے, اور یہ گورنمنٹ کا کام بھی ہے اور ہمارے سماجی اداروں کا کام بھی ہے کہ وہ اس بات کو باور کروائیں کہ ایک جو اسپیشل پرسن یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوا ہے یا کوئی پولیو پیشنٹ ہے یا کوئی بھی اس طرح, وہ اگر کوئی چیز اپنی سہولت کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ جسٹ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو آسان کر سکے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈسیبلٹی ہے. ڈسیبلٹی تو آپ یہ کسی بھی چیز میں آپ کو آ سکتی ہے. اگر آپ کو پشتو نہیں آتی تو آپ پٹھانوں کے لیے یا اس شہر میں جا کے آپ ان کے لیے ڈیف اینڈ ڈم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی مال کے اندر یا جیسے اسٹوڈیو کے اندر آنے کا اگر مجھے راستہ پتہ نہیں ہے تو میں ایک جگہ کھڑا ہوں تو میں ایک قسم کا فزیکل یعنی کہ آپ تو ایک مکمل انسان ہے, ہر انسان کو اللہ نے مکمل بنایا ہے. بات صرف یہ مواقع کی ہے اور معاشرتی سوچ کی ہے. میں امین ہاشمانی کے پاس دوبارہ آؤں گی, ان سے یہ پوچھوں گی کہ پاکستانی سیاست کے اندر ایوانوں تک ہم لوگوں کو ان کی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی جو خصوصی افراد ہیں, تو ان کو طاقت کے ایوانوں تک رسائی کیسے دی جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کی جد و جہد کر سکیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ, پہلے تو آپ ان کو جو مین سٹریم ہماری سوسائٹی ہے پہلے ادھر تک تو آپ پہنچائیں پارلیمنٹ سے پہلے. تو لائک آئی سیڈ 95% لوگوں کو ایکسیس ہی نہیں ہے کوالٹی اسکول, ایڈوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز کا, تو پارلیمنٹ تو بہت دور کی بات ہے. سو اس کے لیے ہم جیسے این جی اوز ہیں ہم یہی کام کرتے ہیں. نہ صرف ہم سب سے ہمارا ایک اور مشن ہوتا ہے کہ ہم ایڈوکیسی بھی ہم کرتے ہیں, رائٹ. تو جیسا آئیڈینٹی ہوتی ہے, جب آپ کی اگر شناخت نہیں ہوگی تو آپ سوسائٹی میں آپ بن ہی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے 95% سے زیادہ لوگوں کی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے سسٹم میں, رائٹ. تو اس کے لیے ہم کیمپس چلاتے ہیں اسپیشل کے ان کے لیے, کیونکہ ان کو ایک اسپیشل CNIC کارڈ ملتا ہے. تو اس میں جب تک وہ نہیں ہوتا تو وہ مین اسٹریم آ ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے ہم کیمپین چلاتے ہیں کہ ان کو ID نادرا ہمیں کرتا ہے, گورنمنٹس کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر, NGO سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر, سول سوسائٹی, سب کو ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے کام کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان میں ہم کولیبریٹ کام بہت کم کرتے ہیں, اس یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. تو لیکن یہ سیکٹر میں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر کریں, اور اسی میں ہی ہمارے ریزلٹس آتے ہیں. دیکھیں, ہم ابھی تک, میں 15 سال سے اس سیکٹر میں ہوں, ابھی تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کمپنی کے CEO کے پاس گیا ہوں یا کوئی بیوروکریٹ کے پاس گیا ہوں یا کوئی منسٹر کے, کسی نے ہمیں کبھی بھی منع نہیں کیا ہے. یہی والا جو نقطہ امین ہاشمانی صاحب نے اٹھایا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, شناخت کا مسئلہ. تو کیا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک خصوصی فرد کے لیے اس ID کارڈ کا حصول؟
دیکھیں شناختی کارڈ تو سب سے مسٹ ہے. ہمارا جو اسپیشل CNIC ہے اس کے لیے ایک پروسیس ہے کہ اس سے پہلے تو وہ بہت لانگ پروسیس تھا, اس کو ہم نے 1 ونڈو آپریشن پاکستان میں اور خاص کر کے پنجاب کے اندر ہم نے شروع کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن اس کو ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں, اس کی ڈسیبلٹی کا تعین کرتے ہیں کہ اس کو کیا ڈسیبلٹی ہے, دین اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے. اسی سرٹیفکیٹ کے بیس پہ اس کو جو ہے وہ نادرا ایک اسپیشل CNIC دیتا ہے جس کے اوپر پرسن ود ڈسیبلٹی کا انٹرنیشنل لوگو لگا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کا کوشچن تھا کہ ہماری نیشنل اسمبلیز یا ہماری سیاست کے اندر ہونا کیوں ضروری ہے. دیکھیں جہاں پر لاز بنتے ہیں اور وہ ہے اسمبلی, جب اسمبلی ہال کے اندر ہمارے اسپیشل پرسنز کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوگا تو وہ ہمارے ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس نہیں کر سکتا, کیونکہ باقی لوگ جتنے بھی اسمبلیز کے اندر جاتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی اگر منسٹر لوکیٹ کیا جاتا ہے گورننس باڈی میں یا جو اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک منسٹر جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کا یا اسپیشل منسٹری میں یا ہیومن رائٹ منسٹری میں, اس کے لیے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتے, وہ ان کے لیے ادرس چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے. مگر جب کوئی پرسن ود اسپیشل نیڈ یا پرسن ود ڈسیبلٹی وہاں پہ موجود ہوگا تو وہ ہماری نمائندگی کرے گا, وہ ان لوگوں کو بتائے گا کہ ہمیں کیا ایشوز ہیں, ہمارے مسئلے کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں, ہم لیجسلیشن اور لاز کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں, ہم ایسے قوانین کو وہاں پہ منوا سکتے ہیں یا ایسے قوانین بنوا سکتے ہیں کہ جس سے آنے والے افراد بہم معذوری کی زندگی جو ہے وہ نارمل ہو. جیسے آپ انٹرنیشنلی موو کریں, میں ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتا ہوں, مجھے تو آج تک وہاں پہ یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اسپیشل پرسن ہوں, کیونکہ میں اترتا ہوں میری لائن الگ ہوتی ہے, وہاں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے, سمپلی میں اس لائن میں چلا جاتا ہوں اور وہ مجھے وہ ساری فیسلٹیز دیتی ہے جو ایک نارمل انسان کو دے رہے ہوتے ہیں. جتنی دیر میں وہ باہر آ رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں بھی اپنی بورڈنگ وغیرہ کرا کے باہر آ جاتا ہوں. باہر آتا ہوں میں مالز میں جاتا ہوں, چیزوں دوسرے ان کے شاپنگ سینٹرز میں جاتا ہوں, روڈز پہ جاتا ہوں, ریمز بھی نظر آتے ہیں وہاں پہ, ان کے جو فٹ پاتھ ہیں وہاں پہ بھی ریمز بنے ہوئے ہیں, مالز کے اندر, گھروں کے اندر. سو ہمارے پاس صرف اور صرف اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, جبکہ 73 کے آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اسپیشل پرسنز کو آپ نے جو انٹرنیشنل سہولتیں ہیں وہ دینی ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ لاز ہے, پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹریٹی تھی آن ڈسیبلٹیز کو ریٹیفائی بھی کر دیا تھا. امپلیمنٹیشن آف دا لاز کا پرابلم آتا ہے پاکستان میں, اور بھی سیکٹر میں بہت سارے لاز ہوتے ہیں لیکن کوئی فالو نہیں کرتے, امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے, اور اس میں بہت سارے ٹائم پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوتی یا کیپیسٹی نہیں ہوتی یا نو ہاؤ نہیں ہوتا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میرا ایکسپیرینس تو یہ رہا ہے کہ اس شعبے کے لیے کسی نے اب تک کوئی منع نہیں کیا, کوئی منسٹر, بیوروکریٹ, بزنس مین سب ٹرائی کرتے ہیں کہ کرنے, لیکن اس کے لیے ایک بڑی ایک فوکسڈ آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور ہم نے یہی کوشش کی ہے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, اور اسی میں ہی ریزلٹس آتے ہیں. ایز فار ایز اسکولز کی جو بات ہے, اسکولز میں آپ مین اسٹریم اسکولز میں جو پیپل جس کو مائلڈ ڈسیبلٹیز ہو وہ مین اسٹریم اسکول میں آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ اس میں دیکھیں یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا, یہ کوئی چیریٹی کا کیس نہیں ہے کہ آپ جنت کما رہے ہیں, آپ نے ایک ثواب کا کام کیا. نو, اٹ از مور اباؤٹ کہ ان کا حق ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ایک معذور بچہ آپ کی کلاس میں اگر آتا ہے تو آپ کا جو کلاس کا ماحول ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے. کوئی معذور افراد اگر کوئی کمپنی میں جا کے کام کرتا ہے, ہم نے بہت سارے ہزاروں لوگ ہم نے امپلائی کیے, ان کو ٹرین کر کے ہم نے بھیجا, 6 مہینے ٹرین کے بعد بینکس میں گئے ہیں, وائٹ کالر جاب کر رہے ہیں, تو ہمیں فیڈ بیک یہی ملتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جیسے یونیلیور ہے, بینک سے HBL ہے, بہت ساری بینکس ہم ان سے کام کرتے ہیں, تو ہمیشہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمارا کمپنی کا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس اور آ گئی ہے, لوگ انسان بہتر بننے, ایک دوسرے کی زیادہ وہ فیلنگ کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ادھر چیریٹی نہیں کر رہے ہیں, کہ ہمیں چیریٹی نہیں چاہیے, یہ دس از اباؤٹ ایک رائٹس کا ہے, اینڈ جو بھی اس کو کولیبریٹ کرتا ہے اس میں آپ کی ایک اسٹرانگ ویلیو پروپوزیشن ہے. یہ 2 وے اسٹریٹ ہے, 1 وے اسٹریٹ نہیں ہے. اگر میں اپنی کمپنی میں اگر معذور افراد رکھ رہا ہوں تو میری کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, آرگنائزیشن کلچر میرا بہتر ہوتا ہے. سو
یہ پیراڈائم شفٹ ہے. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چیریٹی ماڈل پہ کام نہیں کرتے ہیں. چیریٹی پہ اگر ہم کریں گے, ایک دن آپ نے دیا ہے, دوسرے دن پیسے, پھر آپ تھک جائیں گے. آپ کو ایک ویلیو پروپوزیشن دینی پڑتی ہے کہ یہ ایک, جیسے ہم بیلنس شیٹ ہوتی ہے, لائبلٹی ہے, اس کو آپ ایسٹ آپ کیسا بنا سکتے ہو. اس کے آپ نے اس کو جیسے آئی ٹی کارڈ دیا, اس کو آپ نے ٹریننگ کیا, اس کو آپ نے جاب پلیسمنٹس کی, یا اس کو بزنس اپنا سٹارٹ کرنے کا, تو وہ 6 مہینے میں سوسائٹی سے ایک لائبلٹی سے وہ ایک ایسٹ بنتا ہے. اور نہ صرف وہ بنتا ہے, اس کے پورے خاندان, اس کے پورا محلے پر اس کا اثر آتا ہے. امین ہاشمانی صاحب نے یہ بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ یہ صرف خیرات نہیں ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. آپ کسی پر طرز کھا کر اس کو اپنی ملازمت نہیں دے رہے, بلکہ وہ ایک مکمل انسان ہے. اس کے ٹیلنٹ سے آپ کی کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا. میں دوبارہ بھی امین ہاشمانی صاحب کے پاس آؤں گی. راجہ عمران صاحب, آپ کے سامنے یہی سوال رکھیں گے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں جب مخصوص طلبہ عام طلبہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو والدین دوسرے شکایت لگا دیتے ہیں کہ ہم جو ان کے ساتھ انٹر مکسنگ نہیں چاہتے ہیں. وہ ایک ٹیبو قسم کا بنا ہوا ہے. اسکولس جو ایڈمیشن دینے سے اوائڈ کرتے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ انکلوسو ایجوکیشن سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے. ہم ابھی تک جو ہے ایکسکلوسو ایجوکیشن سسٹم کی طرف ہی ہیں. سلیبس میں کس قسم کی ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ معاشرے کے اندر آگاہی ہو, لوگ سینسیٹائز ہوں اس طرف. دیکھیں, میں نے جیسے آپ سے لاء کی بات کی, دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ پرسن ود اسپیشل نیڈ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے انہیں گھر سے ہی ایک اسپیشل جو ہے ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. پھر اسکول ایکسیسیبل نہ ہونے کی وجہ سے, دیکھیں میں خود پہلے اسپیشل ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. اسپیشل ایجوکیشن الفارابی میں اور الغزالی دونوں میں پڑھا ہوں. لیکن جب میرا سر سید اسکول کے اندر میرے والد صاحب نے جب مجھے سر سید اسکول میں ایڈمیشن دلوایا, وہاں پہ اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ ان کلاس کے بچوں کو, ان ٹیچرز کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہمارے بارے میں. تو اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر ہمارے عام لوکل سکول جو گھروں کے قریب ہیں, جو ہمارے گھروں کے نزدیک ہوتے ہیں, سرکاری سکول ہیں, اگر ان کو ایکسیسیبل کر دیا جائے اور ان کی ٹیچرز کو جو ہے وہ سینسٹائز کر دیا جائے, یہ ایک بنا دیا جائے, چیپٹر بنا دیا جائے کہ جیسے آپ ٹیچنگ کورس کر کے ٹیچرز آتی ہیں, وہ ان کے کریکولم کے اندر اسپیشل پرسنز کے بارے میں اویئرنیس کا ایک چیپٹر رکھ دیا جائے. اسی طرح جو ہمارے بچوں کے کریکولمز ہیں, آپ کہہ لیں 5th 6th 7th کے بعد کے یا اس سے پہلے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا اس طرح کا کوئی چیپٹر, اس طرح سے کوئی لیسن رکھ دیا جائے جو ان کے بارے میں اویئرنیس دے سکے. ادروائز اگر آپ ہمارے اسکولوں کو ایکسیسیبل کر دیں, لوکل اسکولوں کو اور لوکل ایریاز کو, اگر آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں CNIC دینا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ہمارا حق ہے. جیسے عام لوگ CNIC لیتے ہیں, اسی طرح یہ ساری سہولتیں دینا پاکستان کے قانون کے اندر موجود ہے کہ ہم بھی عام شہری ہیں. ہم میں اگر کچھ اگر ہمیں ایکسٹرا نیڈ ہے تو وہ اس معاشرے کے ہر انسان کو کسی نہ کسی اینگل میں ضرورت ہے. تو گورنمنٹ اگر اب جیسے میں نے 1000 سے زیادہ پرسن ود اسپیشل نیڈز کو پنجاب کے اندر سرکاری جابز دلوائی ہیں. اب جب ان کو ہم اپوائنٹ کروا چکے ہیں, اب ہم ان کے اداروں میں جاتے ہیں, جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے پہلے یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ اتنا اچھا کام کر سکتا ہے. ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جب یہ بلڈنگ بنائی ہے تو ہم اس میں ریمپ رکھ دیتے تو آج اس کے لیے آنے کے لیے آسانی ہو جاتی. وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر ہم 3rd فلور پہ یا 2nd فلور پہ جانے کے لیے اگر ہم ایک لفٹ کا بندوبست کر دیتے تو ہمارا تو پورا آفس ایکسیسیبل ہو جاتا. اسی طرح جب میں نے اپنے گھر کے قریب کچھ پرسن ود اسپیشل نیڈز کو ایک گورنمنٹ کے اسکول میں ان کو ایڈمیشن کروایا, کیونکہ اب ایک پرسن ڈسیبلٹیز کو راولپنڈی سے اسلام آباد موو کرنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے, پھر اس کی ڈسیبلٹی, پھر اس کا جانا آنا, یہ اس کے لیے ایک اور ایشو بننا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ڈسیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم نے جب اپنے گھر کے پاس ایک اسکول کو ایکسیسیبل کیا اور اس کو ماڈل بنا کے دیا اور گورنمنٹ کو دکھایا کہ آپ اگر اس طرح کریں تو یہ بچے بھی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں, اور ان کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ معاشرے کے ساتھ مل جائیں گے اور گھل مل جائیں گے, اور عوام کو بھی ان کے ایشوز کا اور ان کی ضروریات کا پتہ ہوگا, تاکہ یہ انکلوسیو جو ہے وہ معاشرہ بن سکے گا. انکلوسیو معاشرہ بنانے کے لیے نہ صرف ریاست کو بلکہ ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہوگا. امین ہاشمانی صاحب کے سامنے میں یہ کوشچن رکھوں گی, جیسے راجہ عمران نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو خصوصی افراد ہیں ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے, ان کی موبلٹی زیادہ مشکل ہوتی ہے, تو اگر ان کو لیبر مارکیٹ میں شامل کرنا ہے, ان کو ملازمتوں کے مواقع دینے ہیں, تو ان کو لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی اس طریقے کی خصوصی ان کو سہولیات دی جائیں یا ان کی نقل و حرکت کا خاص طور پر بندوبست کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. یہ پورا ایک چین ہوتا ہے اور اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو ٹرانسپورٹیشن فار ایگزامپل از دا ویکسٹ. جب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ 95% لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن نہیں ملتا ہے, ٹرانسپورٹیشن واز دا نمبر 1 کاز فار دیٹ, رائٹ. ایکسیسیبلٹی نہیں تھا, تو ہمیں کولیبریٹ کر کے کرنا پڑے گا. ٹرانسپورٹیشن آ گیا,
آپ اب فار ایگزامپل ویژولی امپیئرڈ ہوتا ہے, ہم بلائنڈ کہتے ہیں, ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک جاز سافٹ ویئر آتا ہے, ہم اپنی ٹریننگز کراتے ہیں, وہ جابس لے رہے کال سینٹرز میں, ہم نے ہنڈریڈز آف پیپل کا ہم نے رکھا ہے جو وہ اسکرین کو سنتے ہیں وہ رائٹ, اور وہ ٹرین ہو جاتے ہیں, کال سینٹرز میں جاتے ہیں. ہم نے آج سے 11 سال پہلے کسی کو جابس دی تھی ٹیمز کو, وہ آج 300 لوگوں کا سپروائزر ہے وہ, اور وہ ویژولی امپیئرڈ ہے لیکن کر سکتے ہیں, تو کیپیبلٹی ہے. سملرلی سائن لینگویج ہے, اس میں ہم ٹریننگ کرتے ہیں. سملرلی ماحول ہم کریٹ کرتے ہیں, جو کمپنیز میں جو جب جابز ہم دیتے ہیں وہاں ہم جا کے ان کے ایچ آر پالیسی دیکھتے ہیں, ان کی فزیکل ایکسیسیبلٹی دیکھتے ہیں, ان کے سٹاف کو ہم سینسٹائزیشن کراتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی وہ پہاڑ نہیں ہے, یہ بہت ایزی ہے, دے آر لائک اس, جیسا ابھی بھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی. تو یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد جب وہ جابس کرتے ہیں تو بڑے ایک فلفلنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تو یہ کولیبریٹو ماڈل ہوگا, یہ آسان نہیں ہے, اس میں محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. بالکل, امین آشوانی صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں کولیبریشن کی ضرورت ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. راجہ عمران صاحب, قوانین کی بات اگر کر لیں تو ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. ڈسیبلڈ پرسنس امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن آرڈیننس ہمارے پاس ہے, جس کو امینڈ کیا گیا اس کے بعد 2015 میں. اس کے علاوہ اس کی مزید جامع شکل آ گئی 2020 میں ڈسیبلٹیز رائٹس ایکٹ کی فارم میں. قوانین ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کو اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہر رول کے مطابق بہت کم ہوتی ہے. لاز بن جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, پیپر ورک ہو جاتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت کم ہوتی ہے. اسی امپلیمنٹیشن کے لیے نا میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ہمارے ہر ادارے کے اندر ہمارا اسپیشل پرسن موجود ہوگا تو وہاں پہ امپلیمنٹیشن کروانی آسان ہو جائے گی. کیونکہ گورنمنٹ, جیسے آشوانی صاحب نے بات کی, گورنمنٹ کے پاس اور بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے اب ایک نئی کمپین شروع کی ہوئی ہے کہ بیفور الیکشن اب میں تمام پارٹیز کے پاس جا رہا ہوں. اب الیکشن آنے والے ہیں. کل میں ایک پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے پاس گیا تھا کہ آپ اپنے ٹکٹس کے اندر جو آپ ٹکٹس کا کوٹا ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں اس کے اندر پرسن ود اسپیشل نیڈ کا کوٹا رکھیں, ان کو اس سسٹم کا حصہ بنائیں. جب وہ پبلک میں جائیں گے, گورنمنٹ میں بیٹھیں گے اور وہاں جا کے اپنے کام کریں گے, اپنے بارے میں بتائیں گے, تو تبھی یہ ساروں کے ساتھ جوائنٹلی یہ سارا کچھ ہوگا. اب اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اس وقت اگر راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ایکس اسپیکر اور موجودہ اسپیکر ہیں, اب میں نے ان کے پاس جانا ہے یا میں اپنی بات جا کے ان سے کہتا ہوں. سارے منسٹر, سارے عہدیداران ہماری سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بٹ دے ہیو ادرز, ان کے پاس ادر بہت سارے کام ہوتے ہیں. ڈسیبلٹی یا ڈسیبلٹی ریلیٹڈ جو کام ہے وہ ان کے پاس ایک مائنر, ایک چھوٹی شکل میں رہ جاتا ہے. ان کی جو ہے ادر صورتحال جو ہے, کام ہے ملک چلانا وہ. لیکن جب اسی ادارے کے اندر, اسی مقام کے اندر, اسی سیکشن کے اندر جب پرسن ود اسپیشل نیڈ صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہوں گے تو وہ اس جتنے بھی قانون بنیں گے ان کو امپلیمنٹیشن کروانے میں بڑی جب آسانی ان کی ہے. پریزنٹیشن ہوگی تو اپنے مسئلے کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. میں امین آشوانی صاحب کے سامنے کوشچن رکھوں گی کہ دنیا بھر میں جو کاروبار وغیرہ ہیں, مالز, ریسٹورنٹس وغیرہ اور جتنے بھی کاروبار بزنسز ہیں, وہ خصوصی افراد کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, سہولیات فراہم کرتے ہیں, ان کا خاص ارینجمنٹ ہوتا ہے, جیسے وہاں پارکنگ سپاٹس ہو جائیں گے, واش رومس اس طریقے کے ڈیزائن کے بنے ہوئے ہوں گے. تو کیا پاکستان میں جو بزنسز ہیں وہ خصوصی افراد کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا ان میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ دیکھیے, یہاں اگین یہ کتاب میں تو سارے رولز ہے. جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں آپ کو یہ ساری پروویژنز دینی پڑتی ہے. یہ آپ کے رولز میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایون جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں آپ کے فائر ایگزٹ ہی نہیں ہوتے ہیں صحیح, رائٹ, ادھر بھی آپ وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, ڈنڈا اس میں آنا چاہیے کہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل, سول سوسائٹی کا بھی کردار ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ہم نے آج خصوصی افراد کے حوالے سے گفتگو کی. خصوصی افراد مکمل انسان ہوتے ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی. بات صرف مواقع کی ہے, نقطہ نظر کی ہے. اپنا پرسپیکٹو چینج کر کے دیکھیں. یہ مت سوچیں کہ یہ انسان کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ سوچیں کہ اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے. اگر اس کو کچھ ٹولز یا ٹیکنیکس وغیرہ کوئی مدد فراہم کر دی جائے تو یہ انسان کس طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے. اس میں بے شمار مزید ٹیلنٹ ہوں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم ان کو عمر قید کی سزا سنا کر اس معاشرے سے غائب کر دیں گے, ان کو گھروں میں بند کر دیں گے, تو مزید بربادی ہی ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ان کو آن کرنا ہے,
ان کو ہمیں نکھارنا ہے، اپنی سوسائٹی کا، اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے، ان کے ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ صرف خیرات کے لیے نہیں ہوگا، یہ ان کا رائٹ ہے، جو بائی برتھ رائٹ ہے. ہمارا قانون یہ رائٹ دیتا ہے، انٹرنیشنل قوانین جو پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہوئے وہ ان کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے ان کو ملازمت کے مواقع ہوں، ان کو زندگی بھرپور طریقے سے جینے کا حق حاصل ہو. اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.